प्यारी जमीन। पर्ल एस बक के नॉवेल द गुड अर्थ का उर्दू तर्जुमा। 8वां हिस्सा। सुबह फिर एक सवारी मिली और इस मर्तबा वो किराया ठहराना न भूला। शाम को और भी 2 गाहक मिल गए, लेकिन रात को ये सारे पैसे गिनने पर पता चला कि किराया देकर सिर्फ 1 इकन्नी बच रहेगी। वो सख्त पेचोताब खाता हुआ झोपड़ी को लौटा और सोचता रहा कि जितनी मेहनत दिन भर खेत में करता था उससे कम नहीं की, फिर भी सिर्फ 4 पैसे मिले। अपनी जमीन को याद करके उसका दिल भर आया। आज का दिन ऐसा अजीब व गरीब था कि उसे अपने खेतों तक की सुध न रही थी, लेकिन अब उसने सोचा कि मैं अपनी जमीन से दूर ही सही, ताहम वो मेरी ही मिल्कियत तो है। इस ख्याल से उसे तस्कीन हुई और वो घर लौट आया। वो दिन भर में उलान को भीख से 5 आने मिले थे। बड़े बेटे ने 5 पैसों की कमाई की थी और छोटे ने 2 आना की, यानी सब मिलाकर कल के खाने के लिए यह काफी था। लेकिन जब उन्होंने छोटे लड़के की कमाई भी बैतुल माल में शामिल की तो वो रोने लगा। वो उसे अपने से अलग न करना चाहता था। रात को भी पैसे मुट्ठी में बंद किए सोता रहा और किसी तरह उससे ये रकम जब न ली जा सकी जब तक उसने खुद अपनी खुराकी के लिए न दे दी। लेकिन बड़े मियाँ के पल्ले कुछ भी न पड़ा। दिन भर वो एक उसूल की पाबंदी के लिए सड़क के किनारे बैठा रहा, लेकिन किसी से सवाल न किया। वो कभी औंकता और फिर तमाशा देखने लगता, और जब थक जाता तो खट से सो जाता। और चूंकि वो घर में सबसे बूढ़ा था, किसी को नुक्ताचीनी की मजाल न थी। अपने कशकोल को खाली देखकर वो यूं बातें बनाने लगा, मैंने फसल बोकर और काट कर अपना पेट पाला है, अब तो अल्लाह रखे मेरा बेटा भी है और पोते भी हैं। वो इसी धुन में मगन रहता कि घर वाले उसे बिठाकर खिलाते रहेंगे। बाब 12। जब मुसीबत के ये इब्तदाई दिन कट गए और खाने के लिए हर रोज कुछ न कुछ रूखा सूखा मिलने लगा, और जब उसको यकीन हो गया कि अपनी मुशक्कत और ओलान की भीख से जूं तूं करके काम चल ही रहा है, तो वांगलुंग की वहशत कुछ कम हुई और वो इस शहर की असलियत से वाकिफ होने लगा। दिन भर शहर का चक्कर लगाते लगाते वो उसके हर गली कूचे को जान पहचान गया। वो ये समझ गया कि सुबह उसके रिक्शा में अगर औरतें सवार हुईं तो वो बाजार जाती हैं, और अगर मर्द हुए तो वो दुकान या स्कूल जाते हैं। उसे कुछ खबर न थी कि ये किस किस्म के स्कूल हैं। सिर्फ इतना मालूम था कि उनका नाम मगरबी तालीम गाह या चीनी कॉलेज वगैरह है, क्योंकि वो कभी उनके दरवाजे के अंदर दाखिल न हुआ था, और अगर भूले से चला भी जाता तो जरूर कोई टोक बैठता कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। न उसने दुकानों का हाल मालूम करने की कोशिश की, उसे तो बस अपनी उजरत से काम था। रात को वो लोगों को चाय खानों और इशरत गाहों में ले जाता था। एक तो वो एलानिया इशरत जो मौसीकी और कुमार की शक्ल में सामने आती है, और फिर वो इशरत जो दीवारों के पीछे खामोश और पोशीदा होती है। लेकिन वांगलुंग उन तमाम अय्याशियों से बेगाना था, क्योंकि आज तक उसने अपनी झोपड़ी के अलावा किसी दूसरी डेवड़ी के अंदर कदम न रखे थे। उसकी मंजिल हमेशा किसी न किसी दरवाजे के सामने खत्म हो जाती थी। इस खुशहाल शहर में उसकी हालत किसी अमीर घर के चूहे की सी थी, जो झूठा फूटा खाकर कहीं दुबक रहता है और मकान की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। वाकया यही था। वो 100 मील की दूरी ही क्या, और फिर यह भी पानी नहीं बल्कि खुश्की का फासला था। ताहम इस दक्कनी शहर में वांगलुंग का घराना परदेसी समझा जाता था। इसके बावजूद वहां के बाशिंदों की आंखें और बाल उन्हीं की तरह काले थे। उनकी रस्में भी वही थीं और उनकी बोली में भी कुछ ज्यादा फर्क न था। आखिर सूबे ग्यांगसू और इलाका इनोई में कुछ फर्क तो होना चाहिए। इनोई में जहां वांगलुंग का मस्कन था, चबा चबा कर बोलते हैं और अल्फाज गले के अंदर से निकलते हैं, लेकिन इस ग्यांगसू शहर के बाशिंदे यूं बोलते हैं कि अल्फाज गोलियों की तरह उनके मुंह में से उड़ते हैं और हमेशा नोके जबान पर धरे होते हैं।
ایک تھے وانگلنگ کے کھیت جہاں سال میں 2 مرتبہ گیہوں چاول ہی نہیں پیاز لہسن تک اگا لو، لیکن یہاں کے شہری اراضی کو لید سے پاٹ کر ماہ بماہ ترکاریاں اور دھان پیدا کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ واگلنگ کے دیس میں کسی کو تازی روٹی لہسن کی چٹنی کے ساتھ مل گئی تو وہ شکرانہ ادا کرتا تھا، لیکن یہاں والے سور کے کوفتے، بانس کے کلے، مرغ کے کباب، غرض انواع و اقسام کے مال اڑاتے، اور اگر کوئی خدا کا بندہ لہسن کھا کر آ جاتا تو وہ ناک بھوں چڑھا کر کہتے، یہ چوٹی والا گندگی کا اوتار ضرور شمال سے آیا ہے۔ لہسن کی بو سونگتے ہی دکاندار کپڑوں کے دام یوں بڑھا دیتے گویا گاہک کوئی غیر ملکی ہے۔ دیوار کے دامن میں بسی ہوئی جھونپڑیوں کی اس بستی کا شمار نہ تو شہر میں تھا اور نہ گرد و نواح کے دیہاتوں میں۔ کنفیوشس کے مندر کے کونے میں ایک چبوترا تھا جہاں ہر منچلا تقریر کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں ایک نوجوان للکار رہا تھا کہ چین میں انقلاب ہونا چاہیے اور غیر ملکیوں کو مار بھگانا چاہیے۔ یہ سن کر بیچارہ وانگلنگ چپ چاپ ایسا بھاگا گویا وہ مردود غیر ملکی ہے جس کے خلاف نوجوانیوں گرج رہا تھا۔ دوسری مرتبہ اس نے ایک دوسرے نوجوان کی تقریر سنی۔ اس شہر میں آتش زبان نوجوانوں کی بھرمار تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چینیوں میں اتحاد اور تعلیم کی سخت ضرورت ہے، مگر وانگلنگ کو مطلق احساس نہ ہوا کہ یہ باتیں اس کے لیے بھی کہی گئی ہیں۔ ایک روز وہ ریشم بازار میں گاہکوں کا انتظار کرنے کھڑا تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس پر ثابت کر دیا کہ شہر میں اس سے بھی زیادہ ناواقف لوگ رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی دکان کے آگے سے گزرا جس میں سے ریشم خرید کر بیگمات نکلا کرتی تھیں، اور اگر ان میں سے کسی کی سواری مل گئی تو چاندی تھی۔ حسن اتفاق سے آج بھی اسے ایک سواری ملی، لیکن ایسی عجیب الخلقت کہ وہ چکرا گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا یہ مرد ہے یا عورت۔ یہ جانور دراز قد تھا اور موٹے کپڑے کا سیاہ لبادہ اس کے زیب تن تھا۔ گردن میں مردہ حیوان کی کھال لپٹی ہوئی تھی۔ رکشہ دیکھتے ہی اس نے تحکمانہ انداز میں اسے بم جھکانے کو کہا۔ حکم کی تعمیل کے بعد جب وانگلنگ ابھی اس دھیان میں حیران ہی تھا کہ یہ کیسی مصیبت آئی کہ اس شخص نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں پل والی سڑک چلنے کی ہدایت کی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ وہ تیز تیز بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک جان پہچان کے رکشہ بان سے اس نے پوچھا، بتلاؤ تو صحیح یہ کس قسم کی سواری ہے؟ اس نے چلا کر جواب دیا، یہ امریکن میم ہے، بس تمہارے پو بارے ہیں۔ لیکن وانگلنگ اس میم کے ڈر سے بکٹوٹ بھاگتا گیا، اور جب وہ پل والی سڑک پر پہنچا تو تھک کر پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میم نے نیچے اتر کر اسی بے جوڑ لہجے میں کہا، تمہیں اس بری طرح بھاگنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ یہ کہہ کر اسے 2 روپے پکڑا دیے جو معمول سے 2 گنا تھا۔ اب وانگلنگ کی سمجھ میں آیا کہ اصل پردیسی یہ ہے۔ بہرحال کالی آنکھوں اور کالے بالوں والے ایک قوم کے ہیں اور بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں والے دوسری قوم کے۔ اس کے بعد اس نے شہر میں کبھی اپنے کو غیر ملکی محسوس نہیں کیا۔ جب رات کو وہ یہ روپے لے کر گھر گیا اور اولان کو یہ ماجرا سنایا تو اس نے بتلایا، میں نے بھی انہیں دیکھا ہے، میں ہمیشہ ان سے بھیک مانگتی ہوں کیونکہ وہ تانبے کی بجائے چاندی میں دیتے ہیں۔ لیکن ان دونوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ پردیسی نرم دلی کی وجہ سے نہیں بلکہ جہالت کی وجہ سے ایسی فیاضی دکھاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کنگالوں کو چاندی نہیں بلکہ تانبا دینا چاہیے۔ اس تجربے نے وانگلنگ کو وہ راز سکھایا کہ جو ان نوجوانوں نے نہیں سنایا تھا، یعنی وہ بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہے کیونکہ اس کی آنکھیں اور بال بھی کالے ہیں۔ ایسے لمبے چوڑے اور کھاتے پیتے شہر کے خاکدان ہی میں کیوں نہ رہو تو بھی بھوک نہیں ستاتی۔ اس کے برعکس وانگلنگ ایسے علاقے سے آیا تھا جہاں فاقہ اس وقت ہوتا ہے جب قحط پڑتا ہے، کیونکہ بے درد قدرت زمین کو پانی نہیں دیتی۔ چاندی لیے پھرو پھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن شہر میں تو ہر طرف غذا کی بہتات تھی۔ مچھلی بازار کی سڑکوں کے آس پاس بڑی بڑی مچھلیوں کے ڈھیر لگے تھے جو رات کو ندی پر پکڑی گئی تھیں۔ کہیں ان چھوٹی مچھلیوں سے حوض بھرے ہوئے تھے جو جال لگا کر تالاب سے نکالی گئی تھیں۔ کہیں زرد زرد کچھووں کے انبار تھے جو تعجب سے جھنجلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتے تھے۔ چٹوروں کے جشن کے لیے بام مچھلی بھی موجود تھی۔
منڈی میں اناج کے اتنے بڑے بڑے بورے رکھے تھے کہ ان کے اندر آدمی چھپ جائے تو پتہ نہ چلے۔ باریک اور موٹے چاول، سفید اور لال گیہوں، سرخ و سبز سیم، مکئی اور باجرہ، غرض سب کچھ تھا۔ مذبح میں سموچے سور گردن سے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے تن آور جسم کٹے ہوئے تھے کہ تازہ گوشت اور عمدہ چربی کی بہار دکھائی پڑے۔ ان کی کھال کیسی نرم و سفید تھی۔ بطخ فروشوں کے یہاں در و دیوار سے قطار در قطار بھنی ہوئی بطخیں لٹکی ہوئی تھیں جنہیں کوئلوں کی ہلکی ہلکی آنچ دکھائی گئی تھی۔ یہی حال ان دکانوں کا تھا جہاں تیتر، بٹیر وغیرہ بکا کرتے تھے۔ اور ترکاریوں کی نہ پوچھو، کیونکہ انسان زمین سے جو کچھ اگا سکتا ہے وہ سب یہاں موجود تھا۔ سفید و سرخ مولی، کنول کی جڑ، سیم کی بیل، جوز اور مہکدار کاہو کی گاٹھیں، غرض اس شہر کے بازاروں میں وہ سب کچھ میسر ہو سکتا تھا جس کی طلب انسان کا پیٹ بھر سکے۔ پھلوں اور مٹھائیوں کی پھیری والے میٹھے تیلوں میں تلا ہوا آلو کا گرما گرم حلوہ، سور کے مزیدار چٹپٹے کباب اور میٹھے چاول کے لڈو بیچتے پھر رہے تھے۔ بچوں کی بھیڑ پیسے کھنکاتی ان خانچے والوں کے پیچھے جمع تھی اور بچے اس بری طرح یہ پکوان کھا رہے تھے کہ ان کے جسم گھی اور شکر سے سن گئے۔ یہ سب دیکھ کر یہ خیال ہونا لازمی تھا کہ ایسے شہر میں کون بھوکا رہ سکتا ہے۔ نور کے تڑکے وانگلنگ گھر والوں کے ساتھ کٹورے لیے نکلتا۔ انہی کی طرح ہر جھوپڑی سے لوگ برآمد ہوتے۔ جاڑے کے مارے وہ کانپتے ہوتے کیونکہ ان کے پاس کافی کپڑے نہ تھے۔ یوں تھر تھراتے ہوئے وہ لنگر خانوں میں جاتے جہاں ایکنی میں کٹورا بھر چاول مل جاتے۔ وانگلنگ اپنی رکشا کو خواہ کتنا ہی دوڑائے اور اولان بھیک کے لیے کتنا ہی گڑ گڑائے، تاہم اتنے پیسے نہ ملتے تھے کہ گھر میں چولہا جل سکے۔ لنگر خانے کا بل ادا کرنے کے بعد اگر گرہ میں دام بچ رہے تو وہ ذرا سے سالن کے کام آتے، لیکن سالن بنانا گویا پہاڑ توڑنا تھا۔ دونوں لڑکے ایندھن کی تلاش میں جاتے اور ایندھن 2 اینٹوں کے بیچ میں جلایا جاتا جن سے اولان چولہے کا کام لیتی تھی۔ ایندھن بچے کسانوں کے گٹھر سے چراتے تھے جو وہ شہر بیچنے کے لیے لاتے تھے۔ کبھی وہ گرفتار ہو جاتے اور خوب پیٹتے۔ بڑا لڑکا جو دبو بھی تھا اور شرمیلا بھی، ایک رات کسی کسان کے ہاتھ یوں ٹھک کر آیا کہ اس کی ایک آنکھ کھلتی ہی نہ تھی، لیکن چھوٹے نے خوب بالوں پر نکالے اور رفتہ رفتہ اسے بھیک سے زیادہ چوری کی مشق ہو گئی۔ اولان کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ اگر لڑکے بے ہنسے کھیلے بھیک نہ مانگ سکتے تھے تو بلا سے وہ چوری ہی کریں، کسی طرح اپنا دوزخ تو بھریں۔ وانگلنگ اپنی بیوی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا، لیکن بیٹوں کی اس حرکت پر اس کا خون جوش میں آ جاتا، اور بڑا بیٹا اگر اس فن میں کچا تھا تو اسے خوشی ہی ہوتی تھی۔ وانگلنگ کو یہ زندگی سخت ناپسند تھی۔ اسے اس زمین کا خیال تھا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ رات کو دیر سے لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ گوبھی کے سالن میں سور کے گوشت کی بوٹیاں بھی ہیں۔ آج پہلا دن تھا کہ گوشت کے درشن ہوئے، لہٰذا وانگلنگ کو کچھ اچنبھا ہوا۔ یہ کس پردیسی کی دین ہے؟ اس نے اولان سے پوچھا، مگر اس نے حسب معمول کوئی جواب نہ دیا۔ مگر چھوٹے لڑکے نے، جو کم عمری کی وجہ سے ناسمجھ تھا، اپنی چالاکی کا اعلان کر دیا، یہ گوشت میں لایا ہوں۔ میں قصاب اندر گیا تو میں گوشت کا بڑا سا ٹکڑا لے کر بھاگا اور ایک گلی کی موری میں جا چھپا، پھر بھیا بھی آ گئے۔ وانگلنگ نے بگڑ کر کہا، یہ گوشت میرے لیے حرام ہے۔ میں کمائی یا بھیک سے خریدا ہوا گوشت تو کھا لوں گا، لیکن چوری کا مال نہیں چھونے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ہانڈی سے گوشت کے قطلے نکالے اور لونڈے کی چیخ و پکار انسنی کر کے انہیں زمین پر پھینک دیے۔ اب اولان آہستہ سے اٹھی اور انہیں چن کر پانی سے دھویا اور یہ کہتے ہوئے ہانڈی میں ڈال دیا، گوشت کہیں سے آئے رہے گا گوشت ہی۔ وانگلنگ کی زبان نہ کھلی، لیکن دل ہی دل میں وہ مغموم تھا کہ شہر میں آ کر اس کے بیٹے چور بن رہے ہیں۔ اولان نے نرم نرم بوٹیاں بنا کر اس کی آنکھوں کے آگے بڑے میاں اور بچوں کو دیں اور خود بھی کھاتی رہی، لیکن وانگلنگ نے گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، صرف اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی گوبھی چکھی۔ مگر کھانے کے بعد وہ چھوٹے صاحبزادے کو ماں کی آنکھوں سے دور سڑک پر لے گیا۔ ایک مکان کے پیچھے اس نے لونڈے کا سر اپنی بغل میں دبا کر اسے خوب ہی پیٹا۔
اور اس کے بلبلانے کی مطلق پرواہ نہ کی۔ وہ برابر چلاتا رہا، یہ لے، دیکھا چوری کا مزہ۔ جب سسکیاں بھرتے ہوئے وہ گھر چلا گیا تو وانگ لونگ نے دل ہی دل میں کہا، ہمیں فوراً دیہات کی راہ لینی چاہیے۔ باب 13۔ اس شہر کی دولت مندی کی بنیاد غربت پر رکھی گئی تھی اور وانگ لونگ کی زندگی اسی میں گزرتی رہی۔ بازاروں میں کھاجوں کے بھنڈار لگے ہوئے تھے، دکانوں کے آگے رنگا رنگ ریشمی پھریرے ان کی اجناس کا اشتہار دے رہے تھے۔ نازک اندام امیر زادے مخمل اور ساٹن ڈٹائے ٹہلتے پھر رہے تھے اور ان کے ہاتھ پھولوں سے نرم تھے اور بیکاری کا حسن ان سے عیاں تھا۔ ایک طرف تو شہر کی یہ شاہانہ شان تھی، دوسری طرف مفلسوں کی وہ بستی جہاں وانگ لونگ رہتا تھا، جہاں نہ پیٹ بھرنے کو روٹی میسر تھی نہ تن ڈھکنے کو کپڑا۔ امیروں کی ضیافت کے لیے مزدور دن بھر پکوان پکایا کرتے اور بچے صبح سے نیم شب تک کام کرتے اور تھک کر سخت فرش پر بے نہائے دھوئے سو رہتے۔ جاگ کر پھر وہ تندور کی آنچ بنتے اور اس مشقت کے باوجود انہیں اتنی اجرت نہ ملتی کہ اس کیک کا ایک ٹکڑا خرید سکیں جو وہ دوسروں کے لیے تیار کرتے تھے۔ زن و مرد موسم سرما کے لیے سمور کی تراش و آرائش میں مصروف رہتے اور بہار کے لیے ہلکی پوستین اور زرق برق ریشم کے لباس تیار کرتے ان لوگوں کے لیے جو بازار کے بازار صفا چٹ کر جاتے تھے۔ لیکن یہ مزدور موٹی جھوٹی نیلی کھادی کے پیبندوں سے اپنی اریانی چھپایا کرتے۔ وانگ لونگ انہی لوگوں میں رہتا تھا جو دوسروں کے عیش و آرام کے لیے اپنی جان کھپاتے تھے اور ان کی زبانی عجیب باتیں سنا کرتا تھا۔ معمر زن و مرد تو کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، بڈھوں کا بس یہ کام تھا کہ رکشہ کھینچیں اور کوئلے یا لکڑی کے گٹھے نان بائی کی دکان یا محلوں میں پہنچائیں۔ بس پتھر کی سڑکوں پر بوجھ ڈھوتے اور گاڑی کھینچتے ہوئے ان کی پیٹھ کمان بن جاتی اور رگیں ابھر آتی تھیں۔ سوکھی روٹیوں کے چند لقمے کھا کر وہ چپ چاپ پڑ جاتے تھے، اولان کے چہرے کی طرح ان کے چہرے بھی بے حس تھے۔ یہ معلوم کرنا محال تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پیسوں اور روٹیوں کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہ کرتے تھے، شاید ہی کبھی ان کی زبان پر چاندی کا نام آیا ہو، کیونکہ چاندی ان کے نصیب میں لکھی ہی نہ تھی۔ جب وہ خواب میں ہوتے تو ان کے چہرے یوں مسخ ہو جاتے گویا غصے میں ہیں، حالانکہ یہ غصہ نہ تھا۔ عمر بھر کمر توڑ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ان کے اوپری ہونٹ یوں اینٹھ گئے تھے کہ دانت غراہٹ کا منظر پیش کرنے لگے تھے اور مشقت نے آنکھوں اور باچھوں کے نیچے جھرریوں کا جال بچھا دیا تھا۔ وہ خود بھی نہ جانتے تھے کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ کسی آئینے میں آپ اپنی صورت دیکھ کر ان میں سے بے ساختہ کہہ اٹھا، کیسا ڈراؤنا چہرہ۔ یہ سن کر جب اس کے ساتھی ہنس پڑے تو اس کے ہونٹوں پر غمناک تبسم آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیوں ہنس رہے ہیں اور وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اس نے کسی اور پر تو یہ جملہ نہیں کس دیا۔ جھونپڑوں میں ان کی عورتیں ہمیشہ ان بچوں کے لیے چیتھروں کی گدڑی سیا کرتیں جو آئے دن پیدا ہوتے رہتے تھے۔ کھیتوں سے ایک آدھ گوبھی بھی اور گنج سے مٹھی بھر اناج چراتے اور سال بھر پہاڑیوں میں گھاس پھوس چنتے ان کے دن بیتتے تھے۔ فصل کی کٹائی کے زمانے میں وہ مرغیوں کی طرح کسانوں کے پیچھے لگ جاتے اور اپنی پینی آنکھوں سے بکھرے ہوئے دانوں کو چنا کرتے۔ یہیں بچے بھی رہتے تھے۔ بچے اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہوتے اور مرتے رہتے تھے کہ ان کے والدین کو ان کے جینے مرنے کی خبر نہ ہوتی اور نہ وہ صحیح طور پہ یہ بتلا سکتے تھے کہ ان میں سے کتنے زندہ ہیں۔ انہیں تو صرف یہ یاد تھا کہ اتنے پیٹوں میں رزق پہنچانا ہے۔ یہ مرد، عورت اور بچے بازاروں اور کپڑے کی دکانوں کے آس پاس منڈلایا کرتے اور شہر کے نواحی دیہاتوں کے چکر کاٹا کرتے۔ مرد چند درہموں کے لیے حمالی کرتے، ان کے بال بچے بھیک اور چوری میں وقت کاٹتے۔ اسی گروہ میں وانگ لونگ اور اس کے بال بچوں کا بھی شمار تھا۔ بوڑھے تو اس زندگی پر قناعت کر چکے تھے، لیکن جب ان کے بیٹے جوان ہوئے تو ان میں بے اطمینانی پیدا ہونے لگی۔ ان نوجوانوں میں جوش و خروش پھیلنے لگا۔ پھر شادی کر کے جب انہوں نے بھوکے بچوں کا منہ دیکھا تو جوانی کا وہ مبہم غصہ ایسی غضبناک مایوسی اور جذبہ بغاوت میں تبدیل ہونے لگا جو خالی خولی لنترانی میں نہ سما سکتا تھا۔ زندگی بھر وہ بھاڑے کے ٹٹو کی طرح محنت کرتے رہتے تھے، اس کے عوض انہیں پیٹ بھر روٹی بھی نہ ملتی تھی۔ اسی قسم کی گفتگو کے دوران میں ایک روز وانگ لونگ کو معلوم ہوا
کہ اس سد سکندری کی دوسری طرف کیا ہے جس کے سایہ میں اس کی جھونپڑی تھی۔ یہ ختم سرما کی ایک ایسی شام کا واقعہ ہے جب پہلے پہل آمد بہار کی نوید ملنے لگتی ہے۔ جھونپڑیوں کے ارد گرد کی زمین پگھلی ہوئی برف سے کچ کچ ہو رہی تھی اور پانی جھونپڑیوں میں سرایت کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر کنبہ اینٹیں ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ سونے کی جگہ نکل آئے۔ لیکن زمین کی سیلن کے دکھ کے علاوہ ہوا میں ایک خاص قسم کی رطوبت تھی جو وانگلنگ کو بے چین کر رہی تھی، اسی لیے وہ کھاتے ہی سو نہ سکا بلکہ سڑک کے کونے میں چہل قدمی کرنے نکل آیا۔ یہ مقام اس کے بوڑھے باپ کا تکیہ تھا۔ دیوار کا ٹیکا لگائے وہ یہیں پالتی مار کر آ بیٹھتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی رکابی لیے یہیں بیٹھتا تھا کیونکہ جھونپڑی میں بچوں نے کوہرام مچا رکھا تھا۔ بڈھے کے ایک ہاتھ میں رسی نما کپڑا تھا جو اولان نے اپنے لہنگے سے پھاڑ دیا تھا اور اس کے گھیرے کے اندر وہ بچی بے گرے پڑے چل رہی تھی۔ اس بچی کی دیکھ بھال میں وہ اپنا وقت گزارتا تھا اور وہ اپنی ماں کی گود میں رہتے رہتے اب چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ بھی تھی کہ اولان پھر حمل سے تھی اور اسے چھاتی پر چڑھائے رکھنا اس کی طاقت سے باہر تھا۔ وانگلنگ بچی کی اٹکھیلیوں اور بڑے میاں کے چوچلوں کا تماشا دیکھتا رہا، لیکن جب اسے نسیم شب کی رطوبت اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی تو بے اختیار اپنے کھیتوں کا خیال آیا۔ اپنے باپ کو مخاطب کر کے وہ بولا، ایسے دن تو کھیت کی جوتائی اور گیہوں کی بوائی ہونی چاہیے۔ بڈھے نے اطمینان سے کہا، ارے میں تیرے جذبات کو خوب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں قحط کی وجہ سے 2 بار زمیں چھوڑ چھاڑ چکا ہوں کیونکہ اگلی فصل کی کوئی امید نہ تھی، مگر ابا آپ دونوں مرتبہ دیس لوٹ آئے تھے۔ بیٹے وہاں ہماری زمین ہے، بوڑھے نے سادگی سے کہا۔ وانگلنگ سوچنے لگا کہ میں بھی دیس لوٹ سکتا ہوں، اس سال نہیں تو اگلے سال، جب تک وہ خاک پاک ہے مجھے کیا فکر۔ اس خیال سے اس کا دل بہت تڑپا کہ موسم بہار کی بارش سے نہا دھو کر وہ کھیت اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر لوٹ کر اس نے سختی سے اپنی بیوی سے کہا، اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو بیچ کر گھر کی راہ لیتا، اس بڈھے کا خیال نہ ہوتا تو ہم جو توں کر کے پیدل ہی چل کھڑے ہوتے، لیکن ان کے اور بچی کے لیے 100 میل چلنا تو ناممکن ہے، اور تم بھی یہ بار شکم اٹھائے کیسے چل سکو گی۔ اولان برتن دھو رہی تھی، انہیں پوچھ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، چھوٹی لڑکی کے سوا بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ وانگلنگ کا دم نکل سا گیا، اس نے زور سے کہا، میں کوئی بچہ نہ بیچوں گا۔ اولان نے نہایت آہستہ سے کہا، آخر میں بھی تو بیچی گئی تھی۔ میرے والدین بڑی حویلی میں مجھے فروخت کر گئے تاکہ واپسی کا انتظام ہو سکے۔ کیا تم واقعتاً اس بچی کے ٹکے لگانے کے در پہ ہو؟ مجھ سے پوچھو تو میں اس کا گلا گھونٹنے کے لیے آمادہ ہوں۔ غلامی سے بدتر کوئی چیز نہیں، لیکن اس کی لاش کے کیا دام لگیں گے؟ میں اسے بیچ دوں گی تاکہ تم واپسی کا بندوبست کر سکو۔ وانگلنگ نے کڑی آواز سے کہا، ہرگز نہیں، خواہ میری تمام عمر پردیس ہی میں کیوں نہ گزر جائے۔ لیکن باہر آ کر خلاف مرضی خود بخود یہ خیال اسے ورغلانے لگا۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا جو اپنے دادا کی گرفت سے نکلنے کے لیے اچھل کود مچا رہی تھی۔ دن میں جو کچھ روکھا سوکھا مل جاتا تھا اسی سے اس کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ بول تو نہ سکتی تھی لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے خاصی تندرست تھی۔ اس کے متبسم اور لالا گوں ہونٹ کسی بڑھیا کے ہونٹوں کے سے تھے، اور اب بھی باپ سے نظر چار ہوتے ہی وہ مسکرا پڑتی تھی۔ وانگلنگ سوچنے لگا، اگر یہ یوں نہ مسکراتی اور میں نے اسے گود میں نہ کھلایا ہوتا تو ممکن تھا کہ بیوی کے مشورے پر عمل کر سکتا۔ پھر یک بیک اسے اپنی زمین کی یاد آئی اور وہ بےتابی سے چلا اٹھا، کیا میں کبھی دیس نہ لوٹوں گا؟ صبح و شام کی گداگری اور حمالی کے باوجود یہاں بمشکل روٹی نصیب ہوتی ہے۔ تاریکی کو چیر کر ایک سنجیدہ آواز نے جواب دیا، تم تنہا نہیں بلکہ تم جیسے ہزاروں اس شہر میں پڑے ہیں۔ یہ شخص جو وانگلنگ کا پڑوسی تھا بانس کا پائپ پیتے ہوئے قریب آیا۔ دن کے اجالے میں کسی نے اسے نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ دن بھر سوتا اور رات بھر مال کی وہ بھاری بھرکم گاڑیاں گوداموں میں لے جاتا جن کا دن کی گہما گہمی میں سڑک سے گزرنا ناممکن تھا۔ بعض اوقات صبح صبح وانگلنگ نے اسے تکان سے نڈھال گھر لوٹتے دیکھا تھا
اس وقت وہ خود رکشہ بانی کی مہم پر نکلتا اور راہ میں اس سے صاحب سلامت کرتا۔ چھٹپٹے کے وقت وہ شخص کام پر جاتے ہوئے گھڑی بھر کے لیے پڑوسیوں سے گپ لڑانے آ جاتا، جو اب اپنے اپنے آشیانوں میں تلاش خواب میں جاتے ہوئے ہوتے تھے۔ وانگ لونگ نے تلخی سے پوچھا، کیا زندگی بھر یہ چکر چلتا رہے گا؟ پڑوسی نے پائپ کا دھواں دھار کش لگا کر زمین پر تھوکا اور کہا، نہیں، ایک روز اس مصیبت کا خاتمہ ہو کر رہے گا جب امیر ضرورت سے زیادہ امیر ہو جائیں گے اور غریبوں کی غربت حد سے تجاوز کر جائے گی تو اس کا سدباب ہو کر رہے گا۔ گزشتہ سرما میں 2 بیٹوں کو بیچ کر ہم نے اپنا کام چلایا، خدا کرے اس بار بھی میری بیوی بیٹی ہی جنے کہ اسے بیچ سکیں۔ صرف ایک باندی گھر میں ہے جو میری بڑی لڑکی ہے۔ لڑکیوں کو مارنے کے بدلے بیچ دینا اچھا ہے، حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیدا ہوتے ہی ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جب افلاس انتہا کو پہنچ جائے تو کیا کیا جائے؟ لیکن عمارت جب حد سے تجاوز کر جائے گی تو اس کا مداوع نکل آئے گا، اور میری سن رکھو کہ اس میں زیادہ دیر نہیں۔ سر ہلا کر اور پائپ کی نوک سے اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے اس نے پوچھا، کبھی تم نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا ہے؟ وانگ لونگ لا علمی کا اظہار کر کے اسے گھورنے لگا۔ پڑوسی نے بیان کیا، میں ایک غلام زادی وہاں بیچنے لے گیا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اگر میں تمہیں وہاں کی چہل پہل کا حال سناؤں تو تم یقین نہ کرو گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہاں کے خدمت گار بھی روپہلے دستے کی ہاتھی دانت کی تیلیوں سے کھاتے ہیں، اور لونڈیوں کے کان زمرد سے اور ان کی جوتیاں موتیوں سے جگمگاتی ہیں، اور جب کبھی جوتی میلی ہو جاتی ہے یا اس میں ذرا سی خراش آ جاتی ہے تو وہ موتی سمیت انہیں پھینک دیتی ہیں۔ پڑوسی نے ایک لمبا کش کھینچا، مگر وانگ لونگ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو یہ کہیے کہ اس دیوار کے اندر ایک طلسم آباد ہے۔ جب عمارت کی انتہا نہ رہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے۔ یہ کہہ کر پڑوسی دیر تک خاموش رہا، اور پھر وہ یہ کہہ کر شب کی تاریکی میں کھو گیا، گویا اس نے اس سے پہلے کچھ کہا ہی نہ تھا۔ اب کام پر چلنا چاہیے۔ وانگ لونگ کو رات بھر نیند نہ آئی۔ وہ سوچتا رہا کہ اسی دیوار کے پرے سونے، روپیے اور موتیوں کی ریل پیل ہے، لیکن میرے جسم پر 8 پہر اس ایک کرتے کے سوا کچھ نہیں، اوڑھنے کو کچھ نہیں، اور لیٹنے کو اینٹوں پر یہ چٹائی۔ پھر اس بچی کو بیچنے کا خیال آیا اور وہ دل کو سمجھانے لگا، یہ کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی بڑے گھر کی لونڈی بن جائے۔ اگر بڑھ کر اس نے روپ نکالا اور کسی رئیس کا دل اس پہ آ گیا تو وہ بھی زیوروں میں لدی رہے گی اور بھر پیٹ کھا سکے گی۔ لیکن اپنے کو روک کر وہ یوں سوچنے لگا، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ کوئی اس کے وزن بھر روپے دینے سے تو رہا۔ اگر اس کی قیمت سے واپسی کا کرایہ نکل بھی آیا تو بیل اور گھر باری کا سامان کہاں سے آئے گا؟ بچی کو بیچ کر وہاں جانا اور پھر فاقوں کی زندگی بسر کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ فصل بونے کے لیے بیج تک تو ہے نہیں۔ پڑوسی کی اس پہلی کا حل اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اگر امیر حد سے زیادہ امیر ہو جائیں تو اس کا بھی ایک علاج ہے۔ باقی آئندہ۔